उमरों की गर्दन कट गई, लेकिन वो पूरा तरह कट नहीं गया था। शारक कट चुकी थी। उमरों की तलवार उसके हाथ से छूट गई, उसका जिस्म डूलने लगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने उस पर दूसरा वार ना किया। उन्होंने देख लिया था कि यही वार काफ़ी है। उमरों की टांगें दोहरी हुई, उसके घुटने ज़मीन पर लगी और वो लड़क गया। अरब की मिट्टी उसका खून चूसने लगी। खंदक के पार दुश्मन के लश्कर पर ऐसा सुकूत तारी हो गया जैसे पूरे का पूरा लश्कर कड़े कड़े मर गया हो। अब मुसलमानों के नारे गूंज रहे थे। अरबों के रस्म के मुताबिक उस मुकाबले का दूसरा मरहला शुरू हो गया था। मुसलमानों का एक जैश ने अकरमा और उसके बाकी सवारों पर हमला कर दिया था। कुरैश के उन सवारों के लिए भाग निकलने के सिवा और कोई चारा ना था। वो खैरियत से पसपा होने के लिए लड़े। इस मार्के में कुरैश का एक आदमी मारा गया। अकरमा ने अपना घोड़ा खंदक की तरफ मोड़कर भाग निकलने के लिए एड़ी लगाई। खंदक पलंगने से पहले अकरमा ने अपनी बर्छी फेंक दी। उनमें से एक सवार, जिसका नाम खालिद बिन अब्दुल्ला था, खंदक को पलांग ना सका। उसका घोड़ा खंदक के अगले किनारे से टकराया और खंदक में जा पड़ा। वो उठकर किनारे पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुसलमानों ने उस पर पत्थरों की बौछार कर दी और वो वही ख़त्म हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि खंदक के इस मुकाम पर मुस्तकिल पहरे का इंतज़ाम कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ से खंदक पर लांघना जा सकता था। दूसरे दिन खालिद अपने घुड़सवार दस्ते में से चंद एक जांबाज सवार मुंतखब करके खंदक अबूर करने के लिए चल पड़ा। खालिद, रुक जाओ, अबू सुफियान ने उसे कहा। क्या तुमने कल अकरमा के सवारों का अंजाम नहीं देखा? अब मुसलमान ने वहाँ पहरे का और ज़्यादा मजबूत इंतज़ाम कर दिया होगा। क्या ये बेहतर नहीं कि लड़े बगैर वापस जाने के बजाय तुम मेरे लाश मेरे घोड़े पर रख कर मक्का ले जाओ? खालिद ने कहा, अगर हम एक दूसरे के अंजाम से डरने लगे तो वो दिन बहुत जल्द तुलू होगा जब हम मुसलमानों के ग़ुलाम होंगे। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा मेरे दोस्त, अकरमा ने खालिद से कहा, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। अगर तुम मेरी शिकस्त का इंतकाम लेने जा रहे हो तो रुक जाओ। तुम्हें कुरैश की अज़मत अजीज़ है तो ज़रूर जाओ। आज मदीने की तरफ जाते हुए खालिद को वो लम्हे याद आ रहे थे। उसे ना उस वक्त ये ख्याल आया था, ना आज, कि वो ये जानते हुए भी कि खंदक अबूर करके भी मारा जाएगा, ना अबूर कर सका तो भी मारा जाएगा, क्यों खंदक की तरफ चल पड़ा। वो 16 मार्च 627 ईस्वी का दिन का तीसरा पैर था। खालिद चंद एक मुंतखब सवारों के साथ खंदक की तरफ बढ़ा। उसने खंदक पर लांघने के लिए कुछ फासले से अपने घोड़े को ईद लगाई, मगर उस मुकाम के पैरे पर जो मुसलमान कहीं छुपे बैठे थे उन्होंने तीर बरसाए। खालिद ने लगाम को पूरी ताकत से खींचा और उसका घोड़ा खंदक के ऐन किनारे पर जा रुका। खालिद ने घोड़े को पीछे मोड़ा और अपने तीरंदाजों को बुलाया। उसने सोचा था कि इसके तीरंदाज मुसलमानों पर तीर फेंक के चले जाएंगे, जिससे मुसलमान सर नहीं उठा सकेंगे और वो खंदक पलांग लेगा। लेकिन मुसलमानों ने तीरंदाजी में इजाफा कर दिया। मुसलमान तीरों के बौछारों में तीर चला रहे थे। खालिद को पसपा होना पड़ा। खालिद उस अंदाज से अपने सवारों को वहाँ से हटाकर दूसरी तरफ चल पड़ा जैसे उसने खंदक पर एक और हमला करने का इरादा तर्क कर दिया हो। मौरखीन, जिनमें अपने हशाम और अपने साथ काबिल ज़िक्र हैं, लिखते हैं कि यह खालिद की एक चाल थी। उसने चलते चलते अपने सवार जैश में मजीद सवार शामिल कर ली। उसने सोचा यह था कि उसे पसपा होते देखकर मुसलमान पहरेदार इधर उधर हो जाएंगे। उसने इधर देखा, वहाँ उसे कोई पहरेदार नजर न आया। उसने अपने दस्ते को खंदक के कम चौड़ाई वाले मुकाम की तरफ मोड़कर सरपट दोहराया। खालिद की यह चाल सिर्फ इस हद तक कामयाब रही कि उसके 3-4 घुड़सवार खंदक पलांग गए। उनमें खालिद सबसे आगे था। मुसलमान पहरेदारों ने उन्हें घेरे में ले लिया। कुरैश के जो सवार अभी खंदक के पास थे उन पर मुसलमानों ने इतने तीर बरसाए कि उन्हें पसपा होना पड़ा। खालिद और उसके सवारों के लिए मुसलमानों के घेरे से निकलना बहुत मुश्किल हो गया। ये ज़िंदगी और मौत का मार्का था जो खालिद ने घोड़ा दौड़ा कर और पैंतरे बदल कर लड़ा। उसका सवार भी तजुर्बाकार और फुर्तीले थे। उनमें से एक मारा गया। खालिद अब दफाई मार्का लड़ रहा था। उसने कई मुसलमानों को ज़ख्मी किया, जिनमें से एक शहीद हो गया। आखिर उसे निकलने का मौका मिल गया और उसका घोड़ा खंदक को पलांग आया। उसका जो सवार जिंदा रह गया था वो भी खंदक पलांग आए। उसके बाद कुरैश में से किसी ने भी खंदक के पार जाने की जरूरत न की। अकरमा और खालिद की नाकामी के बाद कुरैश और उनके दिगर इत्तेहादी कबाइल के लश्कर में मायूसी, जो पहले ही कुछ कम ना थी, और बढ़ गई। खुराक ना होने के बराबर रह गई थी। अबू सुफियान, जो अपने और दिगर तमाम कबाइल के लश्कर का सालार आला था, पहले ही हाथ पाँव छोड़ बैठा था। खालिद, अकरमा और सफ़वान ने यह ज़ाहिर करने के लिए कि उनका लश्कर जिंदा व बेदार है, ये कार्रवाई जारी रखी कि वक्तन फ़वक्तन खंदक के करीब जाकर मुसलमानों के खैमगाह पर तीर बरसाते रहे। उसका जवाब में मुसलमानों ने तीर अंदाज़ों को खंदक के करीब फैला दिया, जो अहल कुरैश के तीर अंदाज़ों पर जवाबी तीर अंदाजी करते थे। तीरों के तबादले का ये सिलसिला सिर्फ एक दिन सुबह से शाम तक चला। अहल कुरैश, गतफ़ान और दिगर कबाइल जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकस्त देने आए थे,
وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ملک کا بادشاہ نہیں تھا، وہ خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ خدا نے انہیں ایک عظیم پیغام دے کر رسالت عطا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے مدد مانگی تھی، خدا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مایوس کرتا۔ اس کے علاوہ مدینے کے اندر مسلمانوں کی عورتوں اور بچے دن رات اپنے کامیابی اور نجات کی دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ یہ دعائیں رائے گاہ کیسے جاتی؟ 18 مارچ 627 عیسوی بروز منگل مدینے کی فضا خاموش ہو گئی۔ سردی خاصی تھی، ہوا بند ہو گئی، موسم خوشگوار ہو گیا، لیکن یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اچانک آندھی آ گئی جو اس قدر تیز و تند تھی کہ خیمے اڑنے لگے۔ آندھی کی تندی اور اس کی چیخوں سے گھوڑے اور اونٹ بھی گھبرا گئے اور رسیاں تروانے لگے۔ مسلمانوں کی اجتماع گاہ صلاح کی پہاڑی کی اونٹ میں تھا، اس لیے آندھی انہیں اتنا پریشان نہیں کر رہی تھی جتنا مکہ کے لشکر کو۔ قریش کلی میدان میں تھے، آندھی ان کا سامان اڑا رہے تھے، خیمے اڑ گئے تھے۔ لشکر کا سردار اور سپاہی اپنے اوپر ہر وہ کپڑا ڈال کر بیٹھ گئے تھے جو ان کے پاس تھا۔ ان کے لیے یہ آندھی خدا کا قہر بن گئی تھی۔ اس کے چیخوں میں قہر اور غضب تھا۔ ابو سفیان برداشت نہ کر سکا، وہ اٹھا، اسے اپنا گھوڑا نظر نہ آیا۔ قریب ہی ایک اونٹ بیٹھا تھا، ابو سفیان اونٹ پر چڑھ بیٹھا اور اسے اٹھایا۔ مورخ ابن ہشام کی تحریر کے مطابق ابو سفیان بلند آواز سے چلانے لگا، اے اہل قریش، اے اہل غطفان، کعب بن اسد نے ہمیں دھوکہ دے دیا ہے۔ اب یاد ٹھہرنا بہت خطرناک ہے، مکہ کو کوچ کرو، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ اس نے اونٹ کو مکہ کی طرف دوڑا دیا۔ خالد کو آج وہ منظر یاد آ رہا تھا، تمام لشکر جیسے مکہ سے مدینے کی طرف کوچ کرتے دیکھ کر اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا تھا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ ابو سفیان کے پیچھے پیچھے درے ہوئے بیریوں کی طرح جا رہا تھا۔ خالد اور عمرو بن العاص نے اپنے طور پر سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے مسلمان عقب سے حملہ کر دے، چنانچہ انہوں نے اپنے سوار دستوں کو اپنے قابو میں رکھ کر لشکر کے عقب میں رکھا تھا۔ ابو سفیان نے ایسے حفاظتی اقدام کی سوچ ہی نہیں تھی۔ اس پسپا ہوتے لشکر میں وہ آدمی نہیں تھے جو مارے گئے تھے، اور اس لشکر میں نعیم رضی اللہ بن مسعود بھی نہیں تھے۔ قریش کا لشکر چلا تو نعیم رضی اللہ آندھی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خندق میں اتر گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے۔ آج خالد مدینے کی طرف اس راستے پر جا رہا تھا جس راستے سے اس کا لشکر ناکام واپس گیا تھا۔ اسے شیخین کے پاری نظر آنے لگی تھی۔ آندھی نے تاریخ اسلام کا رخ موڑ دیا۔ آندھی نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی پسپائی جو آندھی میں اڑ جاتی تھی اور انہیں ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ حالت کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ مسلمان تعاقب کریں گے، لیکن مسلمانوں نے تعاقب کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اس آندھی میں تعاقب اور لڑائی مسلمانوں کے خلاف بھی جا سکتی تھی۔ جس دشمن کو خدا نے بھگا دیا تھا اس کے پیچھے جانا دانشمندی نہیں تھی۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے چند ایک آدمیوں کو بلندیوں پر کھڑا کر دیا گیا تھا کہ وہ دشمن پر نظر رکھے، ایسا نہ ہو کہ دشمن کہیں دور جا کر رک جائے اور منظم ہو کر واپس آ جائے۔ آندھی اتنی مٹی اور ریت اڑا رہی تھی کہ تھوڑی دور تک بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ بہت دیر بعد 3-4 مسلمان گھوڑ سوار اس جگہ سے خندق پلانگ گئے جہاں سے اکرمہ اور خالد کے گھوڑوں نے خندق پلانگے تھے۔ وہ دور تک چلے گئے، انہوں نے اڑتے ہوئے گرد اور ریت کے سوا کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ رک گئے لیکن واپس نہ آئے۔ شام سے کچھ دیر پہلے آندھی کا زور ٹوٹ گیا اور جکر تھم گیا۔ فضا صاف ہو گئی اور نظر دور تک کام کرنے لگی۔ دور افق پر زمین سے گرد کے بادل اٹھ رہے تھے۔ وہ اہل قریش اور ان کے اتحادی قبائل کی پسپائی کا گرد تھی جو ڈوبتی سورج کے آخری کرنوں میں بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ گرد مکہ کو جا رہی تھی۔ تعاقب میں جانے والے مسلمان سوار اس وقت واپس آئے جب رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ خدا کی قسم، انہوں نے واپس آ کر بتایا، وہ جو ہمارے عقیدے کو توڑنے اور مدینے کے اینٹ سے اینٹ بجانے آئے تھے، وہ مدینے سے اتنے دہشت لے کر گئے ہیں کہ رک نہیں رہے، کئی پڑاؤ نہیں کر رہے۔ کیا راتوں کو مسافر پڑاؤ نہیں کیا کرتے؟ کیا لشکر راتوں کو بھی چلتے رہتے؟ وہی چلتے رہتے ہیں جو منزل تک بہت جلدی پہنچنا چاہتے ہو۔ احادیث اور مورخوں کی تحریروں کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یقین ہو گیا کہ دشمن گھبراہٹ کی حالت میں بھاگ گیا ہے اور ایسا امکان ختم ہو چکا ہے کہ وہ منظم ہو کر واپس آ جائے گا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر سے تلوار کھولی، خنجر اتار کر رک دیا اور اللہ کا شکر ادا کر کے غسل کیا۔ اس رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ مدینہ والوں کے لیے فتح و نصرت اور مسرت و شادمانی کا صبح تھی۔ ہر طرف اللہ اکبر اور خوشیوں کے نعرے تھے۔ سب سے زیادہ خوشی عورتیں اور بچے منا رہے تھے جنہیں چھوٹی چھوٹے قلعوں میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ خوشی سے چیختے چلاتے باہر نکلے۔ مدینے کے گلیوں میں مسلمان بہت مسرور پھر رہے تھے۔ فتح کے اس جشن میں بنو قریظہ کی یہودی بھی شامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امن و امان میں رہنے کے عوض کچھ مراحت دے رکھی تھی۔ ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کو اپنا دوست کہتے اور دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ اہل قریش کے پسپائی پر وہ مسلمانوں کی طرح خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ان کا سردار کعب بن اسد اپنے قلعہ نما مکان میں بیٹھا تھا۔
اس کے پاس اپنے قبیلے کے 3 سرکردہ یہودی بیٹھے تھے اور اس وقت کا غیر معمولی طور پر حسین یہودا بھی وہاں موجود تھی۔ وہ گزشتہ شام اہل قریش کے پسپائی کی خبر سن کر آئی تھی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ ہم نے مسلمانوں پر حملہ نہیں کیا؟ کعب بن اسد نے کہا، مجھے نعیم بن مسعود نے اچھا مشورہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قریش سے معاہدے کی ضمانت کے طور پر چند آدمی یرغمال کے لیے مانگو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ قریش اس سے دگنا لشکر لے آئے تو بھی خندق عبور نہیں کر سکتے۔ میں نے نعیم کا مشورہ اس لیے قبول کر لیا تھا کہ وہ اہل قریش میں سے ہے۔ وہ اہل قریش میں سے نہیں، ایک یہودی نے کہا، وہ محمد کے پیروکاروں میں سے ہے۔ خدا یہودا کی قسم، تمہاری بات سچ نہیں ہو سکتی، کعب بن اسد نے کہا۔ وہ اہل قریش کے ساتھ آیا تھا مگر ان کے ساتھ گیا نہیں۔ اس یہودی نے کہا، میں نے کل شام اسے مدینے میں مسلمانوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس وقت تک اہل قریش کا لشکر مدینے سے بہت دور جا چکا تھا۔ پھر تمہیں کس نے بتایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار میں سے ہے؟ کعب نے کہا، میں اسے بات کیوں سچ مانوں جو تم نے کسی سے پوچھا نہیں؟ میں نے اپنے ایک مسلمان دوست سے پوچھا تھا۔ یہودی نے کہا، میں نے نعیم کو دیکھ کر کہا تھا، کیا مسلمان اب قریش کی جنگی قیدیوں کو کھلا رکھتے ہیں؟ میرے دوست نے جواب دیا تھا کہ نعیم کب کا اسلام قبول کر چکا ہے، اسے مدینے میں آنے کا موقع اب ملا ہے۔ پھر اس نے ہمیں مسلمانوں سے نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہم سے بچایا۔ کعب بن اسد نے کہا، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے ہمارے لیے اچھا ثابت ہوا ہے۔ اگر ہم قریش کی بات مان لیتے تو مسلمان ہمارے دشمن ہو جاتے۔ ایک اور یہودی نے کہا، تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کعب، مسلمان پھر بھی ہمارے دشمن ہیں۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے مذہب کو یہی پر ختم کرنا ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ختم کرا دے گا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ مذہب جیسے یہ لوگ اسلام کہتے ہیں کتنی تیزی سے مقبول ہوتا جا رہا ہے؟ ہمیں اس کے آگے بند باندھنا ہے، اسے روکنا ہے، لیکن کیسے؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ قتل، معمر یہودی نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل۔ ایسے جرت کون کرے گا؟ کعب بن اسد نے کہا، تم کہو گے کہ وہ ایک یہودی ہوگا۔ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں ناکام ہو گیا تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کے انجام دیکھ لو۔ مسلمانوں نے انہیں جس طرح قتل کیا ہے اور ان میں سے زندہ بچ رہنے والے جس طرح دور دراز کے ملکوں کو بھاگ گئے، وہ نہ بھولو۔ خدا یہودا کی قسم، معمر یہودی نے کہا، میرے عقل تم سے زیادہ کام نہیں کرتی تو تم سے کم بھی نہیں۔ تم نے جو آج سوچا ہے وہ میں اور لیس بن موشان بہت پہلے سوچ چکے ہیں۔ کوئی یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نہیں جائے گا۔ پھر وہ کون ہوگا؟ وہ قبیلے قریش کا ایک آدمی ہے۔ بوڑھے یہودی نے جواب دیا، لیس بن موشان نے اسے تیار کر لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کام کر دیا جائے۔ اگر تم لوگ بھول نہیں گئے کہ میں بنو قریظہ کا سردار ہوں تو میں اس کا اجازت کیسے دے سکتا ہوں جو مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ کیسے کیا جائے گا؟ کعب بن اسد نے کہا، اور مجھے کون بتائے گا کہ اس آدمی کو اتنے خطرناک کام کے لیے کیسے تیار کیا گیا؟ کیا اسے ابو سفیان نے تیار کیا ہے؟ خالد بن ولید نے تیار کیا ہے؟ سنو کعب، بوڑھے یہودی نے کہا، اور یہودی حسینہ یہودا کی طرف دیکھا، میں یہ بات لیس بن موشان کی موجودگی میں سناؤں تو کیا اچھا نہ ہوگا؟ یہودا نے کہا، اس بات میں اس بزرگ کا عمل دخل زیادہ ہے، ہم اس بوڑھے جادوگر کو کہاں سے بلائے؟ کعب بن اسد نے کہا، ہم تم پر اعتبار کرتے ہیں۔ وہ یہی ہے، بوڑھے یہودی نے کہا، ہم اسے ساتھ لائے ہیں اور ہم اسے بھی ساتھ لائے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا۔ اب ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ ہم سب کو امید تھی کہ قریش، غطفان اور ان کے دوسرے قبائل اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، مگر ہر میدان میں انہوں نے شکست کھائی ہے۔ ہم نے انہیں مدینے پر حملہ کے لیے اکسایا تھا، وہ یہاں سے بھی بھاگ نکلے۔ خدا یہودا کی قسم، کعب تم نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہ کر کے بہت برا کام کیا۔ میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں، کعب بن اسد نے کہا۔ وجہ صحیح تھی یا غلط؟ معمر یہودی نے کہا، وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب ہم قریش کے فتح کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اس نے یہودا سے کہا، لیس بن موشان کو بلاؤ، دوسرے کو ابھی باہر رکھو۔ یہودا کمرے سے نکل گئی، واپس آئی تو اس کے ساتھ لیس بن موشان تھا۔ وہ ایک بوڑھا یہودی تھا جس کا عمر 70 اور 80 برس کے درمیان تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال دودھ کی طرح سفید ہو چکے تھے، داڑھی بہت لمبی تھی، اس کے چہرے کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ اس نے اونٹ کے رنگ کے قبا پہن رکھے